बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, हर साल 24 जनवरी को अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम एक दिन मनाया जाता है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। और इस दिन के मनाने का मकसद ये होता है कि वो खित्ते जहाँ पे तालीम मैसर नहीं है, तालीम का मौक़े मैसर नहीं है, वहाँ पे तालीम को प्रॉपरली पहुँचाया जा सके, ऐसे इक़दामात उठाए जा सकें, ऐसे रिसोर्सेज पहुँचाए जा सकें ताकि वहाँ पे तालीम मैसर हो सके। इसी तरीके से ये भी देखा जाता है कि जो नया साल है यानी 2021 की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या ऐसे अहदाफ हमें रखने हैं कि हम तालीमी मायार जो है उसे बेहतर बनाया जा सके। इसके साथ साथ दुनिया में एक खित्ता ऐसा भी है जहाँ पे तालीम की अगर बात करें तो तालीम का जो वहाँ पे अवेलेबल होना है वो बिल्कुल मादूम हो चुका है। मैं कश्मीर की बात कर रहा हूँ। जब से ये जो आर्टिकल 370 और 35A का मामला सामने आया है उसके बाद से वहाँ के बच्चों के लिए उनका फ्यूचर मादूम हो चुका है। किसी किस्म का उन्हें फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। थोड़ा डेटा आपसे शेयर कर लेते हैं, उसके बाद आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे और उसके बाद हम पैनलिस्ट की तरफ भी जाएंगे। 13,600 स्कूल्स जो हैं, लगभग 15,000 के करीब स्कूल्स बनते हैं। ये स्कूल्स पिछले उस अरसे से बंद हैं जब से ये मामला आर्टिकल 370 35A 5 अगस्त से सामने आया है। इसके नतीजे में कितने बच्चे जो हैं वो स्कूलों से महरूम हो गए हैं। तकरीबन 30 लाख के करीब ये बच्चे बनते हैं जो स्कूलों से महरूम हो गए हैं। फिर उसके बाद ये कहा गया कि जी कोविड है तो पूरी दुनिया ऑनलाइन स्कूल की तरफ जाती है, तो इंडिया ने जो फासिस्ट रजीम है उसने भी ये कहा कि हम कश्मीर के अंदर दुनिया को दिखाने के लिए कि इंटरनेट हमने बहाल कर दिया है। जब उसे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता ये चला कि अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो मिनिमम जो जिस इंटरनेट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है वो 4G होती है, जबकि वहां पे जो पूरी वादी के अंदर पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर जो अलाउड है दैट इज 2G। और इसको जो स्कूल्स की एसोसिएशन है ये कोर्ट की तरफ भी लेकर गई है, लेकिन कोर्ट भी क्या करे, जिसकी कोर्ट है वो भी सामने, इस पर भी बात करेंगे। इसके बाद जो है स्कूल्स की अगर हम बात करें तो स्कूल्स तो बंद पड़े हैं जिस तरह से मैंने बात की। इसके साथ साथ जो बच्चों की स्कूलिंग मुतासिर हो रही है, यानी उनके पास जो वालिदैन है उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो उनकी ट्यूशंस पढ़ा सकें और बाकी। और इसके साथ साथ जो एक और बड़ा इंकिशाफ हुआ है वो ये हुआ है कि जो बच्चों की मकबूजा कश्मीर में बसने वाले बच्चों की मेंटल हेल्थ स्कूल्स में ना जाने की वजह से, और जो वहाँ पे फैशिज्म हो रहा है, जो वहाँ पे लॉकडाउन हो गया है, बच्चों को मुसलसल घरों में नज़रबंदी का सामना होता है, उनके प्यारों को उठाकर ले जाया जाता है, तो उससे जो उनकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं उनका इंक्रीज आप इस नंबर से अंदाजा लगा सकते हैं कितना इंक्रीज हो गया है। ये 2016 में 17,000 था। एक जो है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस की तरफ से ये डेटा कश्मीर की तरफ से जारी हुआ है, जबकि 2019 के अंदर इसकी तादाद मोर देन 30,000 हो चुकी है। अब यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कश्मीरी बच्चे जो हैं वो अपने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोच रहे हैं। उनकी मेंटल हेल्थ इस वक्त जो है उसका बुरा हाल है। और इसके अलावा आज हम देखेंगे कि मकबूजा कश्मीर के अंदर जो एजुकेशन की फराहमी का फुकदान है ये प्री प्लान तरीके से किया जा रहा है, एक जानबूझ के ये किया जा रहा है कि कश्मीरी बच्चा जो है उसे तालीम अवेलेबल ना हो ताकि वो पीछे रह जाए, ताकि वो कुछ ना कर सके और पूरी दुनिया को बाद में कहा जाए ये तो है ही जाहिल। इस पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियोज में दावत दी है डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब को। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें जो है ज्वाइन किया। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा भी हैं, मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक भी है। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कुछ डेटा शेयर आपके साथ किया है बच्चों की तालीम के हवाले से, कश्मीरी बच्चा मकबूजा कश्मीर के अंदर जब मौजूद है, आर्टिकल 370 35A 5 अगस्त के बाद से जो उसके साथ हो रहा है, पूरी दुनिया में कोई ऐसा खित्ता है जहां बच्चों के साथ इतना जुल्म हो जो कश्मीरी के साथ हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक आपने ये तमाम फिगर्स जिस तरह से इनका आपने बयान किया ये बिल्कुल सही है इस हवाले से। और हम ये देखते हैं कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान ने एक इंतहाई सिस्टमैटिक और एक मेथडोलॉजिकल स्ट्रैटेजी अप्लाई की है। वो जहाँ पे ये देखता है कि वहाँ एक मिलिट्री ऑक्यूपेशन है और मिलिट्री ऑक्यूपेशन ही एक वाहिद ज़रिया है जो
کشمیر کو یعنی کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملا کے رکھتا ہے، وہیں پہ ایک کلچرل امپیریلسٹک اپروچ، وہیں پہ ایک سیٹر کولونیلزم والی اپروچ، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی کس طرح سے ہندوستان اپنے قبضے میں لے لے، اس کی واضح مثال ابھی ہمیں ملتی ہے کہ آرٹیکل 35 اور 370 کے خاتمے کے بعد جب ایک یونین ٹیریٹری کی شکل میں اب ہمارے پاس مقبوضہ جموں و کشمیر سامنے آتا ہے، تو وہاں کا جو کریکولم ہے، جو نصاب ہے، اس کو بدلنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور اس وقت ایک نیشنل ایجوکیشن سینٹر کے ذریعے سے جو اسٹیٹ جے کے بورڈ تھا، یعنی کہ اسٹیٹ بورڈ تھا جموں و کشمیر کا، اس سے ایک تو لفظ اسٹیٹ ہٹا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ جو کریکولم ہے، جو وہاں جموں و کشمیر کا اپنا ایک کریکولم تھا، اس کو بھی اب ریوائز کیا جانے جا رہا ہے، اور بہت سارے مقتدر حلقے یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ آر ایس ایس کی غنڈہ گردی ایک ڈیموگرافک چینج کی صورت میں ہے، لینڈ ایکوائر کرنے کی صورت میں ہے، وہیں پہ جو معصوم چھوٹے کشمیری بچے ہیں ان کے اندر نصاب کے ذریعے سے دماغ کے اندر ایک ایسی بات بٹھا دینا ہے کہ آئندہ آنے والی نسل جو ہے وہ یعنی اب انہیں بھی کہا جائے گا کہ وندے ماترم جو ہے پڑھو، جی بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ وندے ماترم کے حوالے سے بھی خاص طور پہ وہاں کے معصوم چھوٹے بچوں کو جن کو گھر سے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ انہوں نے پاکستان کا قومی ترانہ جو ہے اس کو دل میں ہی نہیں دماغ میں بلکہ زبان پہ بھی لانا ہے، اب ان کو وندے ماترم کی طرف ڈائیورٹ کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو دس از اے فیکٹ کہ وہاں پہ اس وقت کریکولم کے حوالے سے بھی پہلی بات، اس کے بعد آرٹیکل 35A اور 370 کا جو ایک لاک ڈاؤن رہا ہے، ایک انپریسیڈنٹڈ لاک ڈاؤن رہا ہے، اس کے بعد کووڈ کے بہانے سے جو لاک ڈاؤن رہا ہے، وہاں کشمیری بچوں کو تعلیم سے، ایجوکیشن کے جتنے بھی وہاں پہ چانسز اینڈ اپرچونٹیز تھے اس سے بہت حد تک محروم رکھا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایڈوکیٹ پرویز احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سینئر حریت رہنما ہیں، ٹیلی فون لائن پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پرویز صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ 500 دن سے زائد ہو چکے ہیں، کشمیری بچے تعلیم سے محروم ہیں، اور اگر ہم بات کریں آن لائن ایجوکیشن کی، ریسٹ آف دا ورلڈ از انجوائنگ کہ گھروں میں بیٹھ کے بچے جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔ واحد خطہ کشمیر کا ہے جہاں پہ بچہ 2G کی وجہ سے، یعنی نیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل نہیں کر پا رہا۔ یہ دانستہ کوشش ہے ہندوستان کی فاشسٹ حکومت کی جانب سے کہ بچوں کو جاہل رکھا جائے، یور ٹیک؟ جی بالکل، یہ آج کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم انڈین آرمی جب سے آئی ہے مقبوضہ کشمیر میں، بلکہ جب سے انہوں نے اس کو جب تعداد بڑھا دی 89-90 کے بعد، ہم نے دیکھا جب آپ ان کی دیکھیں گے کہ انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے اسکولوں کو آکیپائی کر دیا، کیونکہ سکول انہوں نے اپنے قبضے میں لیے اور وہاں پہ وہ اسٹیشن ہوئے، وہاں پہ بیٹھے۔ تو اس پہلا اٹیک تو یہ تھا کہ ہمارے سکول اور سرکاری بلڈنگز کو انہوں نے آکیپائی کر دیا، تو بچے محروم ہو گئے بلڈنگ سے اور ان کو سڑکوں پہ آنا پڑا۔ کچھ سکول آئے، کچھ پڑھتے نہیں، گھروں میں بیٹھے۔ اس کے بعد جو آپ دیکھیں جو آرمی کی کنسنٹریشن ہے، ہر سکول جو ہے 1 کلومیٹر کے اندر اندر جو ہے ان کے آرمڈ فورسز اسٹیشن ہے وہاں پہ۔ تو ڈیفینیٹلی جو بات ہے کہ وہ جو بچے جب صبح سکولوں کو جاتے ہیں تو انہیں کئی جگہ پر، کئی مقامات پہ ان آرمی والوں کے ساتھ ایک کنفرنٹیشن ہوتی ہے، تو ایک تو خوف کا ماحول وہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نریندر مودی کا ایک بڑا سلوگن ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن جب ہماری بیٹیاں نکلتی ہے تو ان کو ٹانٹ کرتے ہیں وہ آرمی کے جو سولجرز ہیں، ان کو ان کے ساتھ بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جو سکول جانے کا جو ریشو ہے وہ بہت حد تک گر گیا ہے۔ اب کشمیری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بیٹیوں کی عزتیں بچائیں۔ پھر آپ نے دیکھا اس کے بعد اٹیکس ہو گئے سکولوں میں، یا آپ دیکھیں شری پرتاپ کالج ہے، اس کے بعد پلوامہ کا کالج ہے۔ جب انڈین آرمی نے اٹیکس ان پہ ڈال دیے، ان اٹیکس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پلوامہ بھی 50-60 جوان ہمارے جو ہیں بری طرح جناب وہ شدید زخمی ہو گئے شری پرتاپ کالج پہ سری نگر میں۔ تو ڈیفینیٹلی ان کا جو ہمیشہ سے کوشش رہی ہے، کیونکہ دیکھ رہے کشمیر کا نوجوان جو ہے اس کا ایک سینٹیمنٹ ہے تحریک آزادی کے ساتھ، اور جب وہ سکول جاتا ہے، جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی ریفریش میموریز ہوتی ہے کہ ان کے جو آبا و اجداد تھے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، انڈیا نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کیا ہے، ان کی ہسٹری کیا ہے، کہ کشمیر کا تنازع کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں جب یہ انڈیا کی ہمیشہ سے کوشش یہی رہتی ہے کہ کشمیریوں کو اپنی ہسٹری سے، تنازع سے ان کو ناواقف رکھا جائے۔ یہ تو ان کا ایک شروع دن سے ہی یہ رہا ہے۔ یہ بلکہ پرائر ٹو 89 بھی انڈیا کی یہ کوشش رہی تھی کہ آپ دیکھیں آج آپ ڈائسپورا میں دیکھیں کہ پوری دنیا میں جو ڈائسپورا ہے
اس میں آپ کو آزاد کشمیر کا ڈائسپورا نظر آئے گا, آپ کو پاکستان کے لوگ نظر آئیں گے. آپ دیکھیے کشمیر سے جتنے بھی لوگ باہر گئے, آپ یو کین کاؤنٹ دیم آن فنگر ٹپس. ہمیں پاسپورٹ تک نہیں دیا جاتا تھا کہ ہمارے لوگ باہر پڑھنے جائیں, یہ بھی دنیا دیکھیں, ان کو بھی ایکسپوجر ملے. یہ تو شروع دن سے ان کی کوشش تھی. اس لیے اب جب سے یہ آپ دیکھیں, یہ پہلے بھی لاک ڈاؤن, جیسے ڈاکٹر صاحب یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے ادھر کہ لاک ڈاؤن میں تو اس دن بھی ہم تھے جب برہان مظفر وانی شہید ہوئے. 6 مہینے تو انہوں نے سکول بند رکھے. اس کے بعد 5 اگست کے بعد آپ دیکھیے کمپلیٹلی سکول بند ہوئے, اس کے ساتھ انٹرنیٹ بھی بند ہوا, اس کے ساتھ انہیں ٹیلیفون لائنز بھی آپ کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک والدین اپنے بچوں کو سکول بھیجے اور ان کو یہ بھی علم نہ ہو کہ وہ بچے واپس آئے یا نہ آئے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو, کیونکہ جب ٹیلیفون کنیکٹیوٹی آپ ختم کر دیتے ہیں, یہ تو ایک معاملہ تھا. آپ ہمارے ساتھ ہیں, جی آپ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. میں کچھ ڈیٹا اپنے ناظرین سے مزید شیئر کرنا چاہتا ہوں. بھیا بات کر رہے ہیں پوسٹ آرٹیکل 375 اور 35A کے ریووکیشن کے بعد جو حالات کشمیر کے اندر ہیں وہ کیا ہوئے, بچے کیسے محروم ہوئے ہیں. اب ہم بات کریں گے اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے. کیا اس سے پہلے کوئی بڑی آئیڈیل سچویشن تھی بچوں کے لیے کہ وہ سکول جاتے تھے, ان کو تعلیم ملتی تھی, ریشیو بڑی ہائی تھی؟ وہ بھی میں آپ سے ڈیٹا شیئر کر لیتا ہوں جناب. ڈیٹا کے مطابق جی 2014 میں ایک رپورٹ آئی ہے, اس کے مطابق انکلوسیونیس آف ایجوکیشنل فیسلٹیز فار چلڈرن ود ڈسیبلٹیز ان آکوپائڈ کشمیر. انہوں نے بتایا کہ جی 9% وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے پاس ریمپس تک اویلیبل نہیں ہے, ان بچوں کے لیے جو کہ ڈسیبلٹیز ہیں. یعنی only 9% سکولز وہ اویلیبل تھے تمام سکولز کے اندر, جتنا میں نے آپ کو بتایا, جس کے پاس صرف ریمپس اویلیبل ہیں. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ 16% وہ ہیں جو روڈ کے تھوڑے بہت قریب ہیں, باقی آپ اندازہ لگا لیں کتنے دور ہیں. 3.5% وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر صرف موجود فیسیلیٹیز ہیں, جس میں بیٹھنے کی فیسیلیٹیز ہو سکتی ہیں, جس کے اندر جو ہے وہ گراؤنڈ پراپرلی ہو سکتا ہے. 81% کلاس رومز وہ تھے جن کے اندر اپروپریٹ ڈیسک نہیں تھے, اور باقی جو سلسلہ ہے وہ بھی اویلیبل نہیں تھا. آپ کو مزید بھی آپ کو تھوڑا سا اس میں آگاہ کرتے چلیں تاکہ اپنے ناظرین کو اندازہ ہو کہ کس حد تک ایجوکیشن سے محروم رکھا گیا ہے ان بچوں کو جو کہ کشمیر کا مستقبل ہیں ان سے. اور ملٹرائزیشن کے حوالے سے اس رپورٹ میں مینشن کیا گیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 79% جو ملٹری کیمپس ہیں, جیسے کہ پرویز صاحب نے بتایا 79% ملٹری کیمپس جو ہیں وہ یا تو سکول کے اندر موجود ہیں یا وہ سکول کے ساتھ ملحق ہیں, جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہیں سائیکولوجیکلی بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں. اب ہم اس ایلیمنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ ایک بچہ اگر مینٹلی اس کی ہیلتھ اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ بہتر طور پہ کام کر سکے تو وہ کس طرح سے ایجوکیشن حاصل کر سکے گا. ڈاکٹر صاحب بین دا میڈیکل اسپیشلسٹ, آپ اس پہ تھوڑا سا آگاہ کیجئے گا کہ جب بچے کی ایک مینٹل گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, جو ایج کہتے ہیں کہ 1 to 7 years اس کا ٹائم جو ہوتا ہے بڑا آئیڈیل ہونا چاہیے, اس کے اندر جب وہ دیکھتا ہے ہر وقت سنگینوں کے سائے کے نیچے ہے, سکولز کے اندر فوجی بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا جو امپیکٹ ہے کشمیری بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کتنا سنگین ہے؟ دیکھیے یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ انڈین آپریشن جو ہے وہ کسی ایک سیگمنٹ یا ایک سیکٹر آف لائف پہ نہیں ہے, اور وہ ایون جو ہیلتھ کا ایلیمنٹ ہے, ایک تو ڈیفینیٹلی جو پیلٹ گنز ہیں یا جو بلٹس ہیں ان کے ذریعے سے تو ہمیں فزیکلی میم کرتا ہے, لیکن جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کی ڈسٹربنس بہت امپورٹنٹ ہے, اور ایک کسی بھی کانفلکٹ زون میں سمجھتا ہوں جو بچے اس کا ٹارگٹ بنتے ہیں. اب جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں, ہمارے جو معصوم چھوٹے بچے ہیں وہاں پر, ایک معصوم چھوٹا بچہ وہ کاغذ یا کاپی لے کے پینسل لے کے وہ اپنا ہوم ورک کر رہا ہوتا, اس کا صرف اور صرف اتنا کام تھا. لیکن ایسا نہیں ہوتا, وہ اگر گھر پہ آرام سے بیٹھا ہے, وہ اگر گھر پہ اپنا ہوم ورک کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اچانک گھر کا دروازہ توڑ کے بھارتی فوجی داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے پیاروں کو, اس کے والد کو یا اس کے بڑے بھائی کو کسی بھی جرم میں یا بغیر کسی جرم کے وہ اٹھا کے لے لیا جاتا ہے, پکڑ لیا جاتا ہے. اور یہ فگرز ہمارے پاس موجود ہیں کہ 5 اگست 2019 کے بعد سے کوئی تقریباً 13,000 سے 20,000 نوجوانوں کو گرفتار کر کے مختلف جیلوں کے اندر بھر دیا گیا تھا. اور صرف یہیں پہ بات نہیں ختم ہوتی, خود جو معصوم چھوٹے بچے ہیں بھارت نے ان کو بھی نہیں بخشا, اور ہم یہ جانتے ہیں کہ پیلٹ گنوں کے نشانہ بننے والے 10 سال سے 25 سال تک کی عمر کے بچے ہی ہیں. وہ انشا مشتاق ہو, وہ افرا ہو, عمر ہو, ان کی عمریں 10, 11, 15, 20 سال اس سے اوپر کی نہیں ہیں. تو یہ ایک ایسا فیکٹ ہے کہ آپ یعنی کہ جو ہندوستان کی حکومت ہے اس کو اس چیز
سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن وہ اپنے ان تمام عوامل سے، ان تمام حرکات سے جو کشمیر کی آئندہ آنے والی نسل ہے، جو پود ابھی بڑی ہو رہی ہے، اس کے اندر وہی نفرت کا بیج بو رہا ہے جو 1947 سے لے کے آج تک کشمیریوں کے اندر مسلسل بویا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے ایڈوکیٹ پرویز صاحب، نفسیاتی طور پہ کس حد تک وہ بچے متاثر ہوں گے جب وہ جوانی کی عمر میں پہنچیں گے؟ جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے، کیا ان کو ہم مینٹلی بالکل ہیلدی کہہ سکتے ہیں جو ایسے ماحول میں پروان چڑھے ہوں؟ جی بالکل نہیں، آپ خود دیکھیں نا، آپ چونکہ خود والد ہیں، آپ دیکھیں نا ایک بچے کے لیے ایک کنڈیوسیو ایٹماسفیئر ہونا چاہے پڑھنے کے لیے، ایون اگر میاں بیوی کا بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے نارمل لائف میں، آپ دیکھیں اس کے امپیکٹ کیا بچے پہ پڑتے ہیں۔ ایون اگر میاں بیوی علیحدہ ہو جاتے ہیں تو وہ بچہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی زندگی میں کیری کرتا ہے وہ ساری جو اس کی وہ کہانی بنی ہوتی ہے، ایک پکچر بنی ہوتی ہے۔ تو یہ تو نارمل گھروں کی بات ہے، اس کو جب آپ ہندوستان کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، 9 لاکھ فوجی اور ہر 9 بندوں پہ ایک فوجی کھڑا ہے اور ہر دن کریک ڈاؤنز ہوتے ہیں، ہر دن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، خوف و ہراس کا یہ تو ایک ٹروما ان کے ذہنوں میں بھی چلتا ہے۔ آپ دیکھیں آج بھی جو کشمیر میں دیکھیں، بچپن میں جب ہم بچے ہمارے کھیلتے ہیں تو آپ کے بچے تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاپا گاڑی لے آؤ، ہم گاڑی چاہیے، لیکن ہمارا بچہ تو اس کے تو ذہن میں بندوق ذہن میں آ گیا ہے کہ وہ بھی کلاشنکوف کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، وہ بھی بندوق کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہے، یعنی کہ اس کا ذہن جو ہے اب ایک جنگی ماحول میں ایک سمجھو کہ ایک باقی جیسے بن گیا ہے، وہ اس کے سسٹم کے خلاف۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس ماحول میں ایک بندہ گروم ہو، اس کی تربیت ہو، سنگینوں کے سائے میں وہ پڑے اور الٹیمیٹلی اس کے ذہن پہ اس کے اثرات نہ ہوں؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ بائی ڈیزائن انڈیا کر رہا ہے کہ وہ سچویشن کو ایسے ہی رکھنا چاہتا ہے کہ ایک تو وہ لوگوں کو مار رہا ہے اور اس کے بعد وہ سمجھتا ہے کہ جو جنریشن آگے جو آئے گی، جو بڑی ہوگی، اس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی نہ ہو، ان میں وہ کیپیسٹی بھی نہ ہو۔ ادھر سے انہوں نے جب 35 اور 370 آرٹیکل ختم کرنے کے بعد جب انہوں نے ایک ونڈو کھلی کر دی کہ جو انڈینز ہیں ان کو یہاں پہ نوکریاں بھی ملے گی، یہاں کے بیوروکریٹ بھی وہی ہوں گے، سول سروس میں وہ آئیں گے، تو ہمارے جگہ بچے تو کمپیٹ ہی نہیں کر سکیں گے نا مستقبل میں۔ تو یہ سارا بائی ڈیزائن ہو رہا ہے اور یہ کنسرن ہم نہیں کہتے ہیں، یہ 2018-2019 میں یونائٹڈ نیشن ہائی کمشنر پر ہیومن رائٹس۔ ناظرین، معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نیشتر اس وقت نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ 60% مکمل ہے اور تیزی سے پائے تکمیل کو وہ پہنچ رہا ہے۔ ہمارے لیے احساس میں یہ ایک بہت ہی اہم یہ وقت 2021 کے 6 ماہ بہت ہی سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارا سروے مکمل ہو رہا ہے اور اس سروے کی نتیجے میں ایک حقداروں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ احساس پروگرام میں شامل ہو رہی ہے۔ تو آج ساہیوال میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہ دیکھیں کہ ساہیوال ڈسٹرکٹ میں جو ہمارا سروے تقریباً 28% مکمل ہے، اس کے نتیجے میں جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں وہ کون ہیں، ان کی کیا ضروریات ہیں اور کیا وہ اصلی حقدار ہیں۔ تو ان سب بہنوں کی باتیں سن کے آج میں، سیکٹری صاحب اور میرے سینئر عملہ اس تسلی میں جا رہے ہیں کہ یہ سروے ٹھیک ہو رہا ہے۔ یہ احساس کی جو بنیادیں ہم نے ایک غیر سیاسی نظام پہ رکھی ہیں، اس کے ثمرات اب لوگوں تک ٹھیک پہنچ رہے ہیں۔ ہم نے بہنوں کی باتیں سنی کہ ان کے گھر میں کس طرح سے بچے 5 دن کے فاقے کے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں، اور اگر ایسے خاندان کو احساس پروگرام میں وہ شامل ہو رہا ہے تو اس سے زیادہ بڑی کامیابی میرے اور میرے عملے کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اور میرا سارا سینئر عملہ جو ہمارے ساتھ آیا ہوا ہے، جو دن رات کام کرتا ہے، جو سروے ٹیمیں ہیں، جو کیش ٹرانسفر ٹیمیں ہیں، جو وسیلہ تعلیم کی ٹیمیں ہیں، جو نشو و نما کی ٹیمیں ہیں، ہمارے پارٹنر این جی اوز جو ہیں جو لونز دیتے ہیں، ہمارا اشتراک کی ادارہ جو احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ ان تمام حقدار بچوں کے ہاتھوں میں پہنچاتا ہے، ان کے لیے اس سے زیادہ
کوئی انگریزی میں کہتے ہیں نا گریٹیفائنگ چیز نہیں ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے ثمرات حقدار لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ رہے ہیں. تھوڑی سی میں ذرا اس موقع سے فائدہ لے کے پی ٹی وی کے توسط سے کچھ اپنی آپریشنل چیزیں سامنے آپ کے رکھنا چاہتی ہوں. جیسے کہ میں نے کہا اس وقت احساس سروے پورے ملک میں جاری ہے. سروے ٹیمیں آپ کے دروازے پہ آتی ہیں. ہم اور آپ سے میری استدعا ہے کہ جب سروے ٹیمیں آپ کے دروازے پہ آئیں تو ان سے اپنے قوائف شیئر کریں. اس بات کی میں وضاحت کر دوں کہ احساس میں کوئی کاغذ نہیں دیا جاتا سروے کا. ہمارے سروے کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ سروے ٹیمیں آپ سے نہ کوئی قیمت لیں گی نہ آپ سے کوئی کاغذ دے کے جائیں گی. وہ آپ کے دروازے پہ ڈیجیٹل ٹیبلٹس میں آپ کی انفارمیشن لیں گی. تو آپ ان سے تعاون کریں اور اگر کوئی آپ سے اس کے پیسے مانگے تو اس کی پیسے آپ ہرگز نہ دیں. اب سے لے کے جون تک ہمارا سروے کا سلسلہ اور نئی بینیفیشریز کی پروگرام میں داخلہ جو ہے اس کا سلسلہ جاری رہے گا. اور آپ کے اور احساس کفالت میں شمولیت کے ساتھ ساتھ وسیلہ تعلیم میں بچوں کی بھی جو شمولیت ہے وہ بھی جاری رہے گی. کیونکہ ابھی جو احساس کفالت کی جو 3 بہنوں سے میں نے بات کی ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کے 4 بچوں کے بھی ان کو وظیفے مل سکتے ہیں. تو ہم زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں گے کہ آپ تک اپنے وظیفے پہنچائیں, ایک منظم شفاف غیر سیاسی انداز سے پہنچائیں. اور ہمارا نصب العین یہ ہے کہ جو حقدار ہے اسی کے ہاتھ میں پیسے جائیں اور ان کا کوئی غلط استعمال نہ ہو. تو میرے خیال سے جی ایک اور ضروری اعلان جو سیکرٹری یوسف خان نے مجھے بالکل ہی ٹھیک یاد کرایا کہ احساس کے اب آپ لوگوں کو میسیجز آیا کریں گے کہ جی آپ حقدار خاندان ہیں, آپ اب آ کے پیسے لے لیں, آپ جو ہیں اپنے بچوں کو وسیلہ تعلیم میں انرول کرائیں, آپ احساس نشو و نما میں اپنے جو بہت ہی چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے لیے آ کے خاص غذا لے جائیں. وہ ہمارا میسیج صرف 8171 سے آتا ہے. احساس کا میسیج صرف 8171 سے آتا ہے. اگر آپ کو کہیں اور سے فون کا میسیج موصول ہو, خاص طور پہ ایسا میسیج جس پہ لکھا ہو کہ جی آپ اس نمبر پہ فون کریں تو آپ کو احساس پروگرام میں شامل کریں گے, وہ جعلی میسیج ہیں, پلیز اس پہ کوئی توجہ نہ دیں. آپ کا آج آنے کا بہت بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. معاون خصوصی برائے تخفیف غربت و سماجی بہبود ڈاکٹر ثانیہ نشتر پریس کانفرنس کر رہی تھی. انہوں نے کہا کہ احساس پروگرام کے تحت بہت سارے پروگرامز جاری ہیں اور اس پروگرام کی بنیادیں غیر سیاسی بنیادوں پر رکھی گئی ہیں. احساس پروگرام سروے کی کوئی فیس نہیں لی جا رہی اور نہ ہی اس کے لیے کوئی کاغذ فراہم کیا جا رہا ہے. احساس پروگرام میں شامل مستحقین کو صرف 8171 یعنی 8171 پر میسج موصول ہوتا ہے. اس کے علاوہ کسی دیگر نمبر سے کوئی میسج اگر موصول ہو تو اس پر توجہ نہ دی جائے. ناظرین یہ تھی پی ٹی وی تازہ ترین. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں تو ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے کہ ہمارے بچوں کو بائی ڈیزائن, میں کہہ رہا ہوں نا اس لیے کہ بائی ڈیزائن ان کو رکھا جاتا ہے. ان پڑھ, ان کی مینٹل گروتھ نہ ہو, ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو. تاکہ کل انڈیا سے بیوروکریٹ بھی ہمیں وہاں کا ہی آئے, اگر خدا نہ خواستہ یہ ناجائز قبضے میں رہا, وہاں کا پولیس افسر بھی آئے, پٹواری بھی وہاں سے آئے, تحصیلدار بھی آئے, اور ہماری غلامی کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے. یہ سارا اٹ از آل کیلکولیٹڈ. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ ایک بچے کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر اس کا کیا اثر ہو سکتا ہے. کمنگ بیک ٹو یو ڈاکٹر صاحب, یہ سب کچھ ہو رہا ہے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ جو آگے آنے والی جنریشن ہے, آفٹر ایوری 20 ایئرس نئی جنریشن ایک تیار ہوتی ہے اور وہ پھر سارے جو معاملات ہیں وہ سنبھالتی ہے, مختلف پروفیشنز کے اندر جاتی ہے. لائک پروفیسر صاحب سیڈ, اس جنریشن کا کیا بنے گا جس نے ایجوکیشن حاصل نہیں کی, جو ٹیکنیکل نہیں ہے, جو سکلڈ نہیں ہے. واٹ از دیئر فیوچر؟ دیکھیں جو کانفلکٹ زونز ہوتے ہیں وہ بائی اٹ سیلف ایک ایجوکیشن سینٹرز ہوتے ہیں.
ہمیں مقبوضہ جموں و کشمیر کے حوالے سے یہ بات تسلیم کرنا پڑے گی کہ شاید ایک نان کانفلکٹ زون میں ایک 30 سال یا 35 سال کا جو جوان ہے، جو اس کی سوچ اور ویژن ہے، مقبوضہ جموں و کشمیر میں ایک 10 سالہ بچے کی وہی سوچ اور ویژن ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اگر ہم ابھی کچھ تھوڑی اس کو ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں تو جیسے ہمارے جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، پروفیسر رفیع بٹ صاحب تھے وہاں پہ جس طرح جو شہید ہو گئے، یا جو ہمارے وہاں کے اسکول ٹیچرز ہیں، رضوان اسد پنڈت ہیں، یا ایون ریاض نیکو جو ہے جو میتھس کے ٹیچر تھے، تو یہ سارے جو ہمارے وہاں کے لوگ موجود ہیں، ان کے ویژن اور ڈیسٹینیشن بہت کلیئرٹی تھی اس کے اندر، اور ویژن اور ڈیسٹینیشن کی کلیئرٹی یہ ہے اگین وہ اسکولنگ سسٹم سے تو نہیں ہو رہی نا، جو کہ اسکولنگ سسٹم سے نہیں ہو رہی۔ دیکھیں وہ تو ماحول، حالات، گھر کا ماحول، انڈیا سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ انڈیا مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کی بہتری کے لیے کوئی ایک سٹیپ بھی اٹھائے گا۔ انڈیا نے وہاں پہ جو بھی سٹیپس آج تک اٹھائے ہیں وہ اپنی کولونیلسٹک اپروچ کو، اپنی ہیجمنی کو سٹرونگ کرنے کے لیے کیے ہیں، کہ وہاں پہ ہم میسز کی بات کر رہے ہیں کہ جب یہ میسز ان کا ٹائم سے اگلے 5-10 سال کے اندر جب یہ بچے تیار ہوں گے، ان کے پاس کوئی سکیل نہیں ہے، کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی اپورچونٹی نہیں ہے، اور مینٹل ہیلتھ ایشوز کے اوپر بھی ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا، تو واٹ ول بی دا فیوچر؟ انڈیا پھر یہ اس کا مطلب یہ بتانے میں بڑا کامیاب ہو جائے گا دنیا کو، یہ پورٹرے کرنے میں، دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہیں انہیں صرف ہتھیار چلانے آتے ہیں، یہ صرف جو ہے وہ ملٹرلائزڈ جدوجہد کی جو ہے وہ we need to accept the fact that we are living under an oppression. ٹھیک ہے، جب we are living under an oppression تو ہمارے اوپر جو اسٹیٹ ہے جو oppression کر رہا ہے اس سے کسی بھی قسم کی بہتری کی ایکسپٹ توقع نہیں کر سکتے۔ توقع کرنا تو انٹرنیشنل کمیونٹی کا جو رول ہے اس سارے سلسلے کے اندر، اس کو انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل درست بات ہے آپ کی۔ اس وقت جہاں پہ ہم بہت ساری ڈائنامکس کو پوری دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، یہ ایک انتہائی امپورٹنٹ چیپٹر ہے۔ The chapter of education deprivation in Kashmir is very important. And the future of Kashmir. And the future of Kashmir, no doubt، کہ پوری دنیا کو یہ علم ہو کہ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر میں عام چھوٹا نہتا بچہ جب انٹرنیٹ کھول کے کوئی آن لائن کلاس کی اگر بات سوچتا بھی ہے تو 2G کے اوپر آن لائن کلاس ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو میرے خیال سے اس وقت جہاں پہ ہم مختلف ڈوسیئرز کے ذریعے سے انڈیا کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ایجوکیشن بھی ایک ایسا چیپٹر ہے جہاں ہم انڈیا کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، سمپل 2 ہی چیزوں کے ساتھ بھی، کہ وہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہیں ہے، اور جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کوٹ کیا ہے کہ وہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں انٹرنیٹ انتہائی سلو سپیڈ پہ یا آج کی تاریخ میں اویلیبل ہی نہیں ہوتا، اکثر ڈیز پہ وہ بالکل ہی اس کو سنیپ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا فیکٹر ہے، میں سمجھتا ہوں ایک اور ڈوسیئر ہے انڈیا کے خلاف، ایک اور موقع ہے ہمارے پاس کہ انڈیا کو ایکسپوز کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہاں پہ ایجوکیشن کا کوئی موقع مل ہی رہا ہے تو وہ مقبوضہ کشمیر کے اپنے رہنے والے کشمیریوں کے کرفیو سکولز کے ذریعے سے، جو کوئی گھروں کے کمروں کے اندر شاید خود پڑھا لیتے ہیں، یا کہیں کسی چھوٹے موٹے لان کے اندر وہ کشمیری بچوں کو جمع کر کے پڑھا دیتے ہیں، یا کشمیریوں کی اپنی ایک تربیت ہے، ایک تعلیم ہے، اس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی وہاں پہ ایجوکیشن امپارٹ ہوتی ہے۔ بٹ انڈیا از اٹ سیلف این oppression, an occupation, and it has always deprived Kashmiris in almost every field of life. اس کو ہم کیسے بتائیں دنیا کو؟ ایک تو ٹھیک ہے میڈیا کے ذریعے بتایا جا سکتا ہے، مزید کیسے بتایا جائے؟ دیکھیں کچھ چیزیں بہت کلیئر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو کشمیری نوجوان ڈائسپورا میں ہمارے پاس موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس انٹرنیشنل رپورٹس موجود ہیں، یہ 2 چیزیں بہت ہی کلیئرلی کمبائن ہو کے ایک بہترین ڈوسیئر بن جاتی ہے۔ ہمارے پاس انٹرنیشنل میڈیا کی انٹرنیٹ کی رپورٹس بھی موجود ہیں، ہمارے پاس پیلٹ گنز یعنی پیلٹ وکٹمز جو بچے بن رہے ہیں ان کی بھی رپورٹس اور ان کا ڈیٹا موجود ہے ہمارے پاس۔ تو یہ پورا ڈیٹا پوری ایک فائل بن جاتی ہے ایسی، جو اقوام متحدہ کے ساتھ ایسوسیٹڈ اس کے کمیشنز ہیں، ان میں یہ پریزنٹ کیا جا سکتا ہے یہ بات، جہاں پہ آپ کشمیر کو ایز اے ہول ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے طور پر پریزنٹ کرتے ہیں، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کے لیے پریزنٹ کرتے ہیں، وہاں پہ دس چیپٹر آف کشمیری ایجوکیشن، دا چیپٹر آف کشمیری پیلٹ وکٹمز، دا چیپٹر آف کشمیری ویمن بین انکارسریٹڈ، دا چیپٹر آف پولیٹیکل پرزنرز، یہ تمام الگ الگ چیپٹرز کی الگ الگ چیپٹر بن سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ڈیٹیل کے ساتھ آپ نے بتایا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ کل جو ہمارا فیوچر ہے، کشمیری بچے ہیں، ان کی زندگیاں کس قدر متاثر ہو رہی ہیں آج سکولز کی فیسلٹیز کو پرووائڈ نہ کرنے کی وجہ سے، ایجوکیشن کو پرووائڈ نہ کرنے کی وجہ سے، اور رائٹلی سیٹ کہ یہ دانستہ طور پہ کیا جا رہا ہے، یہ انٹینشنلی کیا جا رہا ہے تاکہ اس جنریشن کو، پوری جنریشن کو جو ہے وہ تعلیم سے دور رکھا جائے، اور جو مواقع کشمیر کے اندر پیدا ہوں گے، کیونکہ یہ ابھی آرٹیکل 370-35 کو ختم کر چکے ہیں، یونین ٹیریٹری کا اس کو حیثیت دے دی گئی ہے، تو اس کے بعد جو ڈومیسائل لاز آئے ہیں اس کے مطابق انڈیا میں جو کوئی بھی پڑھے گا
पढ़ कर वापस आएगा तो नौकरियों का हकदार भी वही ठहराएगा। तो ये बाय डिज़ाइन हो रहा है, बाय प्लान हो रहा है। इसमें अगर कोई इंटरवीन कर सकता है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कर सकती है, क्योंकि राइट टू एजुकेशन इज़ अ बेसिक राइट। जो जिन बेसिक राइट्स के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन, जिसे यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, यूनेस्को कहते हैं, ये इदारे बने हुए हैं। अगर कश्मीरी बच्चों को तालीम नहीं दी जाती तो एक बहुत बड़ा बेसिक राइट ऐसा है जिससे उन्हें महरूम रखा जा रहा है। तो इंटरनेशनल डे जब एजुकेशन नेक्स्ट ईयर 2022 में दुनिया मना रही होगी तो उसे ये एवेलुएट करना चाहिए कि एक खित्ता दुनिया में ऐसा है जिसे कश्मीर कहते हैं, वहाँ पे बच्चों की एजुकेशन के हवाले से क्या सूरत हाल है। कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।